अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में एक दिलचस्प नावल हो ना फिर पगली की एपिसोड नंबर 1 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। विराज हसन जब मेहमानों से फारिग होकर जब अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़े तो इनके दिल की धड़कनों में ना कोई तूफान मौजूद था, ना ही इनके वजूद में हलचल, ना चाल में सरमस्ती थी, ना ही अंदाज से सरखुशी झलक रही थी। हत्ता के फूलों और खुशबुओं से मुअत्तर सजा सजाया कमरा भी इसके सोए हुए जज्बात को महशर बर्पा न कर सका। और करता भी क्यों, एहसास ताल्लुक से वाबस्ता होते हैं, रिश्तों से मुंसलिक होते हैं। जब रिश्ता ही खत्म था तो फिर जज्बे क्यों जन्म लेते। इनके दिल में तो ये तक एहसास नहीं था कि इसे जब इतनी अनोखी रूनुमाई मिलेगी तो इसकी क्या कैफियत होगी। वो बड़े आम से अंदाज में कमरे में दाखिल हुए। निगाह बेड पर पड़ी, वो बेड पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने तखय्युर से एड़ियों के बल घूम कर देखा। वो सोफे पर सादा सूती से लिबास में साफ सुथरे चेहरे के साथ बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ऑफिस में बैठी हो, जैसे अभी कोई मातहत कोई फाइल देकर आएगा और वो इस पर साइन करके उठ जाएगी। इसकी पेशानी पर कई लकीरें उभरी। बड़े तीखे तेवरों के साथ उसे देखा और झुकते हुए लहजे में बोले, आपके ड्रामे की कितनी किस्में बाकी हैं, मुझे एक ही बार बता दीजिए। इसकी हरकत पर वो अंदर ही अंदर इस तरह तिलमिलाए थे जैसे शेर को सवा शेर मिल गया हो। उसने एक गर्म निगाह इस पर डाली, कुछ कहना चाहा था, लेकिन वो टाई की नेट ढीली करते हुए इसे तखय्युर भरी नजरों से देखते हुए कहने लगी, आप ही जो लिबास तब्दील करके चेहरे से रंग और रोगन उतार के सुकून और इत्मीनान से बैठी हैं, मुझ पर यह जाहिर करना चाहती हैं कि मेरी पे जराई ना करके आप अपनी औकात में इजाफा कर लेंगी। तो महान जा ये आपकी भूल थी और है। इनके जुमले से इसे एक बुच्चू की तरह डंग लग गए। चेहरे पर जो इत्मीनान नजर आ रहा था वो खत्म हो गया। औकात में इजाफे से क्या मुराद आपकी? उससे से इसका चेहरा लाल हो गया था। मैं एक पाकदामन लड़की हूँ और हूँ। उसने तफखुर से एक एक लफ्ज छुपा कर कहा, पाकदामन? मैं पाकदामन जिसके इतने दोस्त हूँ? मुंह संभाल कर बात कीजिए हसन जा। वो तहकम से तेज लहजे में बोली जैसे किसी ने इसकी शारक पर छुरी रख दी हो। और फिर वो एकदम खड़ी हो गई। ओह, बहुत बुरा लगा आपको मेरा अंदाज। उन्होंने टाई खोल कर बेड पर फेंकी, फिर कोट के बटन खोलते हुए कहने लगे, मगर मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगा हुआ होगा, क्योंकि पोस्ट तो आप बहुत खूब कर लेती हैं। क्योंकि क्यों बुरा लगा आपको? ये सब अपने चाहने वालों के नाम खुद गिनवाने आई थी। मैं तो नहीं गया था आपके पास कि कितने लोग हैं जो आप पर थूक चुके हैं और कितने बाकी हैं। हसन जा, वो गुस्से से कांप गई। चलाओ मत, उन्होंने कोट बेड पर फेंकते हुए हतमी से लहजे में इसे हुक्म दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब नाटक करते हुए? अब शादी के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा डूब मरने को दिल नहीं चलेगा। ये बात लोगों के मुंह से सुनकर के माहम जा हिस्ट्रिया की मरीज थी और शादी ही इसका वाहिद इलाज था। लानत भेजता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों पर जो अपनी गर्ज के आगे इतनी खुद गर्ज और अंधी हो जाती हैं कि वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत को फरमोश कर देती हैं। एक रोज भी तुम्हें तरस नहीं है अपने बाप पर? इसकी हालत पर कैसी लड़की हो तुम? इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम में कि वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत को भी फरमोश कर बैठती हैं। एक रोज भी तुम्हें तरस नहीं है अपने बाप पर, उसकी कैसी हालत पर? कैसी लड़की हो, ना इंसानियत है तुमने, ना हया ना ईमान। मैं कहती हूँ अगर आपने एक लफ्ज भी आगे बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कौन हो सकता है? बेड के किनारे सुकून से टिके और मोजे उतारते हुए बोले, तुम जैसी आवारा बदचलन। हसन जा आगे कुछ नहीं बोला। उसने उंगली उठाई। जब्त की इंतहा थी। नफ्स भी तेज तेज से तेज होता जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिमाग की रग फट जाएगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि विराज जैसा मर्द इसके साथ ऐसा सलूक करेगा। वो कितने सुकून से सब ये कह रहे थे, ना आवाज ऊंची हो रही थी, ना इसके जवाब पर सांसों में बेहंगमी।
میں اپنی تذلیل ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ سب کہتے ہوئے۔ بیوی ہوں میں آپ کی۔ بیوی؟ وہ بڑی خوش فہمی ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ آپ جیسی لڑکیاں سب کچھ بنائی جا سکتی ہیں مگر بیوی نہیں۔ آئینے میں بال سنوارتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، اس کا بس چلتا تو کیا کر ڈالتی ان لفظوں پر۔ اتنی بڑی گالی، اتنی تذلیل، اس کا جی چاہا ارد گرد کچھ پڑا ہو تو جان لے لے اس شخص کی جو لاپرواہی سے اس کی عزت اتار رہا ہے اتنی دیر سے بلا وجہ۔ اگر یہی سب کرنا ہوتا تو انکار کیوں نہیں کر دیا تھا سنجا؟ اور ہمت نہیں تھی مجھ میں انکار کرنے کی۔ بڑا زور دے کر گھوم کر جواب دیا گیا، بقول آ کے مجھے تو کوئی لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ بغاوت، سرکشی، بے حیائی کی مردانہ صفات تو آپ میں موجود ہے۔ انتہا ہو گئی ہے سنجا۔ میں کس شجرہ نسب سے تعلق رکھتی ہوں خوب جانتے ہیں آپ، اور یہ جھوٹی تہمتیں جو آپ میرے پہ لگا رہے ہیں، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ سب بے بنیاد ہیں۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ تم اپنی سابقہ زندگی میں کیا کرتی رہی ہو اور کس کے انتظار میں تم نے 4 ماہ ناٹک رچائے رکھا۔ بس کیجیے حسن جاں، خدا کے واسطے، ورنہ کیا میں اپنی جان دے دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر گئی۔ بخوشی انہوں نے تشکر کا پورا رخ اس کی طرف موڑا۔ سب جانتے ہیں کہ تم ابن نارمل ہو، اور ابن نارمل لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتی ہیں۔ میں ابن نارمل نہیں ہوں، وہ پوری قوت سے چلائی، مگر آواز اتنی پست تھی کہ بے بسی کے آنسوؤں میں رند گئی۔ شادی سے پہلے ہی روز تمہاری یہ بیماری دور ہو گئی، یہی تکلیف تھی تمہاری؟ وہ مذاق کے انداز میں مسکرائی۔ آپ اتنی گھٹیا اور نیچ طبیعت کے مالک ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسی لڑکی میری شریک ہم سفر ہو۔ بتاؤ، میرے آنے سے پہلے تم نے دلہن پن کا روپ سنگار کیوں اتارا؟ کشش تو ان لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے ان باتوں میں جو انچھوئی ہیں۔ بولو، جواب دو، ہے کوئی تمہارے پاس اس بات کا جواب؟ ہاں ہے، اور وہ یہ کہ نہ مجھے آپ سے اور نہ آپ کو میری ذات سے کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی انسیت ہے۔ میرے دل میں جب آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی کھوکھلی ذات میں آپ کے حوالے کیوں کروں؟ مجھے آپ سے محبت کا سنگم دل سے چاہتی ہوں، وجود سے نہیں۔ اس لیے میں نے ایسا کیا، اور یہی جواز تھا جو میں آپ کو بتانے کے لیے آفس آئی تھی، جس سے آپ نے گالی بنا کر مجھے لٹایا۔ جب میرے سامنے ساری راہیں بند کر دی تو میں نے ہتھیار ڈال دیا، بابا کے اصرار پر سر تسلیم میں خم کر لیا، صرف ایک سوچ کے نکاح کی ایک اٹوٹ بندھن ہے۔ نکاح کے وقت خدا فریقین کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، لیکن میں نے ایسا محسوس نہیں کیا۔ جب تک ایسا محسوس نہیں کروں گی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہیں گے، وہ قطعی انداز میں بولے۔ اس بات پر حسن جا کر ذہن چکرا کر رہ گیا۔ تن بدن میں آگ کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ جہاں سے کھیل شروع ہوا تھا وہیں پہ ہے۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ بہت خوب، کیا ڈرامائی اور فلمی سچویشن ہے آپ کے دل کی۔ تو سنیے ماہم جا، جیسا آپ چاہ رہی ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ پیاسے کو پیاس لگتی ہے، بھوکے کو بھوک لگتی ہے۔ بندہ پیٹ بڑا بندہ عالیشان سے عالیشان دسترخوان بھی چھوڑ کر چلا آتا ہے۔ وہ میٹھی پیچھے ہوئے ضبط سے سنتی رہی۔ کس کی مجال تھی کہ اس کے سامنے اس قدر بکواس کرنے کی؟ اور وہ کہہ رہے تھے جب نکاح جیسی مبہم آس پاتی تھی آپ کے لیے تو میرا انتخاب کیوں کیا؟ خاندان میں تو اور بھی لڑکیوں کی کمی نہ تھی، اور پھر کچھ لوگ آپ کے نام کی کشکوئی لیے باہر کھڑے تھے۔ ان کی امیدواروں کی تعداد اتنی لمبی تھی کہ صبح نکلتی تو منتخب کرنے کو رات پر ہی لوٹتی۔ پھر میرے ہی حق میں آپ نے کیوں ووٹ ڈالا؟ خاندان کا بے ضرر شخص بکول تمہارا پاگل، بدھو، احمق، یہ ووٹ میرے حق میں تمہارے جیسی عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا؟ بکواس مت کرو، چلائے مت۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم جیسی لڑکیاں تو وقت میں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ نکاح کا تکلف تو خواہ خواری ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے دانت پیس کر کہا، ویسے بھی تو آپ کے اور میرے دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت؟
تم نے کہہ دیا میں نے انکار کر دوں، پر مگر میں ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ میں والدین کے حکم کی عدم کو نہیں ٹھکرا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خاندان میں مجھے صرف روح ہونے کا موقع مل رہا تھا، ایک پاگل لڑکی سے شادی کر کے میری عزت میں اضافہ ہو رہا تھا، تب میں کیوں انکار کرتا؟ میرے اس فعل میں سے خاندان میں ایسے اثار کی قربانی کی مثالیں قائم ہوں گی جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ اتنا خود پسند شخص وہ آنکھیں پھاڑے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ تو آپ نے مجھے صرف میرے سے اس لیے شادی کی کہ لوگ آپ پر فخر کریں گے؟ تو کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری محبت میں مر رہا ہوں، یا اس کتار میں شامل ہو رہا ہوں جو صبح سے شام تک تمہارے امیدواروں کی تمہارے گھر کے آگے لگی رہتی ہے، راشن بانٹنے والے ڈپو کی طرح؟ ہاں بولو، جتنا طنز کر سکتے ہو کر لو، یہ فیصلہ اتنا غلط ہوگا میں سوچ نہیں سکتی۔ وہ ملال سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میری خواہش تو پوری ہو گئی، وہ کہہ رہے تھے، مگر ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اور وہ یہ کہ تم جیسی عورت میری بیوی ہے یہ نہیں دل مار رہا۔ بیوی تو بہت عظیم ہوتی ہے، تم جیسی تو بہت مل سکتی ہیں، پھر بھی میں تمہیں بیوی بنا کر رکھوں کیوں اپنی نظروں میں گروں؟ اس لیے میں نے طلاق کے کاغذات نکاح سے پہلے ہی بنوا لیے، اور پھر فوراً نکاح کے بعد تمہارے حق سے دستبردار ہو گیا۔ کیا وہ اتنا ہی کہہ سکی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ آنکھیں پلائی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم جو اتنی دیر سے میری بیوی کہہ رہی تھی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وراج حسن دوسرے کمرے میں گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک خالی لفافہ تھا۔ یہ طلاق نامہ ہے۔ شرن قانوناً ہم ایک دوسرے پر حق ختم کر چکے ہیں، لیکن ایک چیز جو تم مجھ سے لینے کی حقدار ہو وہ ہے حق مہر۔ یہ لو اپنا حق مہر۔ انہوں نے دوسرا لفافہ اس کی طرف آگے پھینک دیا۔ کتنی دیر وہ کھڑی رہی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اعصاب جیسے شل سے ہو گئے ہوں۔ پھر جیسے اسے یقین آ گیا، برات جیسا خاندانی مرد یہ قدم اٹھائے گا، اسے امید نہ تھی، مگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کچھ روز بعد ہو جاتا۔ شاید اس کی طرف سے یہی کلا کی درخواست عدالت میں پہنچ جاتی۔ اتنا شکی، بدمزاج، کم ذہن، اجاڑ قسم کا مرد کیسا گزارا ہوتا؟ زندگی انتہائی تلخ ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک عزت دار لڑکی، کتنی بڑی قیامت تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی سے طلاق ہو گئی۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کا شوہر اس پر بے بنیاد الزام لگا کر اس کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ کتنی بے بس ہو جاتی ہے عورت ایک لمحے میں۔ اس کی قیامت روکنے میں کوئی سدے باب تو نہیں۔ اتنا مضبوط رشتہ پل میں 3 لفظوں سے اس طرح ٹوٹ جاتا ہے جیسے کچے دھاگوں سے بنا ہوا رشتہ ہو۔ نکاح کے وقت جب دونوں طرف سے فریقین کی اقرار نہ کرے تو نکاح نہیں ہوتا، پھر طلاق کا حق ایک فریقین کو ہی کیوں؟ نکاح کے وقت عورت کی خاموشی قرار بن جاتی ہے، پھر طلاق کے وقت جتنا مرضی انکار کر لے، چھپ جائے، آنکھیں بند کر لے، پھر بھی طلاق ہو جاتی۔ کیسا رشتہ تھا یہ؟ کیسا انصاف تھا جو اتنی تعلیم یافتہ دولت مند باپ کی بیٹی، خود اعتماد، بے باک، وہ جو بھی کر نہ سکی اس لمحے، وہ اتنی بے دردی سے رو دی۔ مرد کا یہی اختیار عورت کے تمام نسلوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور پھر یہ اختیار استعمال کر لیں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا، نہ بلندی نہ پستی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود ریت کی طرح ہو گیا ہے اور ریت کی مانند بکھر گیا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، پھر یکایک اسے حواس میں آئی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ چہرے میں ہاتھ چھپا کر رو دی۔ آگے کیا ہوگا؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کس کو بتائے؟ اسے کچھ خبر نہ تھی۔ انہوں نے طلاق نامہ اس کے سامنے سے اٹھایا، پھر جیب سے لائٹر نکالا اور اسے چنگاری دکھا دی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ سوچ سکتی تھی بعد میں کیا ہوگا۔ یہ تو ثبوت تھا جسے عورت چھپاتی ہے، یہ داغ ہے جسے پیشانی پہ لگانا نہیں چاہتی، کبھی جلنے نہ دیتی، کتنی تنلین کا داغ سنبھال کر رکھتی، لیکن شاید اس کے فرشتوں کو بھی نہ خبر تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ جب وہ حواس میں آئی تو طلاق نامہ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کے ذرے سمیٹے، پانی کے بھرے ہوئے جگ میں ڈال دیے۔ سارا جگ سیاہ ہو گیا، اس کی تقدیر کی طرح۔ اتنے بزدل ہو حسن جا کے اپنے فیصلے مٹا رہے ہو۔
سورج کے آگے ہتھیلی کر دینے سے اندھیرا نہیں ہو جاتا. شاید آپ سوچ جانا چاہیے کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے. جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتماد کی جگہ اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا. اچھا کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. اگر اب نہ ہوتا تو بعد میں ضرور ہوتا. اتنا لہجہ اس کا خسر اور مضبوط ہو گیا کہ وہ بڑی نفرت سے حق مہر کی رقم اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا. یہ لیجیے، میں نے آپ کو قرار دی. مجھے چند سکوں کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ ہاں، مگر جو آپ نے 4 گھنٹے قبل اپنی عزت کا پرچم لگایا تھا مجھ پاگل سے شادی کر کے، اس کے بارے میں سوچا ہے کیا انجام ہوگا؟ اتنی حقارت اس کے انداز میں کے مقابل برداشت نہیں کر سکتا. لیکن وہ سکون سے مسکرائے. اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ وہ ٹھٹک سی رہ گئی. اب وہ ہنسے چاہ رہی تھی. وہ جو سمجھتی تھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خالی دماغ کی سے اس پر شبہ کرنے لگی. وہ بڑی فتح مندی سے اس کی طرف بڑے اسے شانہ سے پکڑ لیا اور تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی. دماغ خراب ہو گیا آپ کا، اب میرے لیے نامحرم ہے. وہ قطعی انداز سے نفرت سے بولی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں. لگ رہا تھا کہ سنجا احساسات چہروں کو اتنا بدل دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکی. میں تمہارے لیے نامحرم کیسے ہی ہو گیا؟ ہمارا نکاح ہوا ہے 4 گھنٹے پہلے. بکواس بند کریں، مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب؟ پاگل تو تم ہو مہم جا. اس نے غیر یقینی کیفیت سے اسے دیکھا. یہ کیا ہو گیا؟ اس کی سوچ جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی. مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہی سمجھ لو. آپ جیسے کمینے شخص کو میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا. وہ نفرت سے بولی. تو دیکھ لو، تم نے دیکھا ہی کیا ہے سوائے اس حسن کے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا. یا وحشت، شرم کیجیے کہ نہ رہی ہے مجھے آپ سے کہ مرد اتنا بھی گر سکتا ہے. مت دکھائیے مجھے مت کا یہ رو. گری ہوئی عورتوں کے ساتھ گرے ہوئے مرد ہوا کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ایک قدم آگے نہ بڑھاؤ. میں کہتی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں شور مچاؤں گی. مچاؤ. یہ سب جانتے کہ تم اب نارمل ہو اور اس قسم کی کمرے سے واضح باہر آ سکتی ہیں، اس لیے تمہاری کوئی مدد کو نہیں آئے گا. کیونکہ پاگل چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں. میں پاگل نہیں ہوں. بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے مجھے طلاق دی تھی. وہ خوف سے آواز اس کی پھٹی جا رہی تھی. سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا. کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی؟ اس نے چونک کر جگ کی طرف دیکھا. کاغذ کے ذرے پانی پر تیر رہے تھے. طلاق نامہ جلانے کی وجہ اب سمجھ آئی. اس نے انگلی سے بادقت جگ کی طرف اشارہ کیا. یہ ثبوت ہے؟ اس نے لاپرواہی سے اسے بازو سے پکڑا. دوسرے ہاتھ سے جگ اٹھایا، گھسیٹتے ہوئے باتھ روم میں لے گئے اور سارا پانی فلش میں اڈیل دیا اور پھر تیزی سے باہر نکل آئے. ہے کوئی ثبوت تمہارے پاس؟ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا. خدا کے خوف سے ڈریے وراج حسن. کہیں سے ڈریے؟ آپ تو جانتے کہ آپ نے کیا کیا ہے. بے بسی سے آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے. ایسا خوف، ایسی بے بسی، گھبراہٹ اس نے پہلے محسوس نہ کی. میں اپنی جان دیتے ہوئے شور مچاؤں گی. مجھے لاوارث اور بے بس مت سمجھیے. یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کا گواہ میرا دل ہے، میرا خدا ہے. میں سب کو بتاؤں گی، اپنے پاپا کو بتاؤں گی. عورت اس معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. میں اپنے پاپا کو سچ مچ بتا دوں گی. ہاں، میں نے ڈونگ رچایا تھا، لیکن آپ جو میرے ساتھ کیا ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے. میں عدالت میں لے جاؤں گی آپ کو. جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ خود اقرار کریں گے آپ میرے حق سے دستبردار ہو چکے ہیں. میں معمولی لڑکی نہیں ہوں، بے بس مجبور نہیں ہے. وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. وہ اس کے قریب آئی، سختی سے چہرہ اوپر کیا. تمہاری باتوں کا کون یقین کرے گا؟ تم اتنا بڑا ڈونک رچا سکتی ہو، بہرحال جھوٹ بول سکتی ہو، خدا جانتا ہے. مگر خدا شہادت دینے کے لیے ولی تو نہیں بھیجے گا. لوگوں کو تم بتاؤ گی تو لوگ افسوس کریں گے، پیچھے ہنسیں گے. انہیں یقین ہے کہ تم پاگل ہو، اور یقین تم نے خود دلایا ہے. تم عدالت میں جاؤ گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور عدالت ثبوت مانگے گے. ثبوت تمہارے پاس ہے نہیں. جھوٹی ثابت ہوگی اور فتح میری ہوگی، اور تمہاری دیوانگی کے سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے. عدالت والے کیا خاندان والے بھی اس بات کا یقین نہیں کریں گے، کیونکہ میرا سابقہ کردار فرشتوں جیسا ہے. ہاں، البتہ تم سے سب کو ایسی ہی رویے کی امید ہے. یہ کہہ کر وہ مسکرائے. اگر میں سچ عیاں کر دوں تو پھر تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی، حتیٰ سے خود کی بھی نہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے میرے ساتھ؟ اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے. مزید کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، بے رحمی سے بولی.
بولے نہیں حسن جان، میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی بے بس نہیں ہوئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، کسی کا پاؤں نہیں پکڑے، میں تم سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں خدا کے واسطے، میں بہت بری ہوں، آپ تو فرشتوں جیسی ہیں۔ لیکن اس کی تمام التجائیں، آہو کا آنسو، سسکیاں سب بے سور تھی، کیونکہ اس وقت وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ شیطان تھا۔ رات بھر وہ اتنا روئی تھی کہ آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ کیسی رات تھی، اتنی ہولناک، قیامہ خیز، اس کا سب کچھ چھین کر لے جانے والی۔ وہ بے بس، مجبور، کچھ نہ کر سکی۔ کاش یہ سب سپنا ہوتا، لیکن حقیقت تھی، زندہ حقیقت۔ ماں ہم کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کی وجود اپنی نظروں میں ختم ہو گیا تھا۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگ رہی تھی۔ اب تو دعا کے لیے لب ہی لال بھول گئی، دستے دعاؤں میں اثر نہ تھا، نہ التجاؤں میں باقی رہا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا، آنکھیں ویران تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سکتے کی حالت میں ہو۔ وراج حسن کب گئے، کون آیا، اسے کھلی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے کانچ کی نازک سی الموڑ کھلونا ہو۔ سب جانتے تھے وہ نارمل ہے، اور پھر اس کا انداز بالکل ایسا ہی تھا۔ خالی خالی نگاہیں اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ وہ ہوش و خواص سے بیگانہ تھی، ورنہ ہر لڑکی کے لیے یہ صبح تو بڑی یادگار انمول ہوتی ہے۔ شرمائی اور بات بات پر سمٹنے والی، نگاہ نہ اٹھا کر دیکھنے والی، کہ نگاہ اٹھائے گی تو وہ دل کا حال عیاں ہو جائے گا، ایسی کھلی جیسے بہار کا تازہ پھول، کوسے قضا کا رنگ، لیکن تو جڑا ہوا چمن کا پھول ربی، کسی کو کیا معلوم کیسی قیامت گزر رہی تھی اس پر۔ وہ پاگل نہیں تھی، لیکن پاگل لگ رہی تھی۔ وہ بن نہیں رہی تھی بلکہ لگ رہی تھی۔ خواتین اور لڑکیاں کمرے میں بڑی ہوئی تھی، بچے اسے شوق سے دیکھ رہے تھے جیسے کل دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتی تھی تو بڑی خواتین نے نگاہوں ہی نگاہوں میں سے منع کر دیا، گویا منع کر رہی ہیں کہ وہ حواس میں نہیں ہے۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اسے پوچھیں کہ اس طرح کیوں بیٹھی ہو، میں بتاؤ بھلا کیوں کوئی پوچھتا۔ سب کے انداز سے یہی لگ رہا تھا، کوئی خاص تبدیلی آئی تھی تو کوئی اس بات پر غور کرتا۔ ارے بھائی کیا ہے، دلہن اتنی دس بیٹھی، اعظم چچا کی دلہن ماتاب خاندان کی چھوٹی بہو تھی، بڑی شوق و چنچل طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی ہلچل مچا ڈالی۔ اس کے آتے ہی لڑکیوں کو شے مل گئی، لڑکیوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کمرے کا سکون ایسے ٹوٹا جیسے جھیل میں کنکر مار دیا ہو، اور ادھر لڑکیاں شروع ہو گئی۔ دیکھو کیسی معصوم پیاری گڑیا لگ رہی ہے ہماری ماں، روپ تو اتنا آیا ہے، کیا اس کی پیشانی گناہوں کے داغ نظر نہیں آ رہے؟ مہان جا آنکھیں سچ سے بڑا سچ ہیں۔ اسے حسن جا کی آواز سنائی دی، اس نے فوراً آنکھیں چھپا لی۔ کسی کی آنکھیں پڑ لی تو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ارے بھائی ہم تو تمہاری چچی ہیں، شرمانے کی کیا بات ہے، ہمیں بھی بتاؤ کہ تمہیں دلہے میاں کیسے لگے، پسند بھی آئے کہ گزارا کیا۔ چچی خوب موڈ میں تھی، تائی اور بوا پہلو بدل کر محفل سے اٹھ گئی، البتہ منجلی چچی نے خوب محفوظ ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد میں تاب چچی کو اور موقع مل گیا۔ بھائی وراج کو تو بلاؤ، کہاں ہے دلہن، تو ہم سے کچھ نہیں کہہ رہی۔ مہان خاموشی سے زر جگائے بیٹھی تھی۔ وراج تو اتنا شرمیلا ہے، تم بھی شرما رہی ہو، مجھے تو لگتا ہے ساری رات دونوں شرماتے ہی ہوئے گزار دی۔ اللہ کی پناہ، یہ عالم ہے لڑکیوں کے ہنسنے کا، شادی کے بعد سناؤ تو کہہ سنیں گے۔ فراج، اسد، زبیر وغیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے، جیسے لڑکیوں پر ہنس رہے ہیں۔ پھر ماہم کو خاموش دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم دلہن کے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ سمیہ اور رابعہ کو ناگوار گزرا، دن میں آئے رات میں تو نہیں آئے۔ اسد کے پاس جواب دیا تھا، فوراً دونوں چپ کر گئی۔ لڑکے دل کھول کر ہنسے۔ کہانی کا دوسرا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔